सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज अमरीकी इलेक्शन इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, उसी पर हम भी बात करेंगे। थोड़ा मुख्तलिफ एंगल होगा हमारा, ताज़ा तरीन भी आपको देंगे कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है, आखिर में सदर बनेगा कौन, अभी तक क्राइन क्या बता रहे हैं, किसकी फेवर्स में रियासतें जा रही हैं, कितने वोट किसने हासिल किए हैं। लेकिन इसके साथ ये बात आज डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान पर इनका क्या इम्पैक्ट है। ये इलेक्शन तो अमेरिका में हो रहे हैं, अमरीकी आवाम के लिए बहुत अहम है, लेकिन जो इस वक्त इस खित्ते की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान के लिए भी ये उतने ही अहम इलेक्शन साबित हो सकते हैं जितने कि अमरीकी आवाम के लिए। वो क्या अवामिल हैं, क्या हो सकता है अगर ट्रंप जीतते हैं और क्या हो सकता है अगर बाइडन जीतते हैं, कहाँ पर हम खड़े हैं, तो ये आज का हमारा मौजू है। और इसमें अमेरिका से, न्यूयॉर्क से मोहसिन ज़हीर साहब वेटरन सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर बड़े अरसे से मुकीम हैं, अमरीकी सियासत की बारीकियों को पूरी तरह समझते हैं, वो हमारे साथ होंगे। लाहौर से साबिर शाह साहब न्यूज़ अखबार के लिए लिखते हैं और उनको एक बड़ा अबूर हासिल है, ख़ास तौर पर जो रिसर्च बेस्ड स्टोरीज़ हैं, इकॉनमी के बड़े एक्सपर्ट हैं, सियासत पर भी बड़ी उनकी नज़र है, खित्ते को भी समझते हैं। और यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ राना ताहिर, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर। तो गुफ्तगू जो है वो हम करेंगे इसके हवाले से, सियासत के हवाले से, अमरीकी सियासत, पाकिस्तान का इम्पैक्ट। लेकिन सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क मोहसिन ज़हीर साहब की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बात करने के बाद, जाहिर है जो न्यूयॉर्क में सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन में हैं, उनकी तो बहुत डिमांड है, उन्होंने किसी और चैनल पर भी जाके बात करनी है। तो सबसे पहले हम उनका तबसरा सुन लेते हैं। मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, इलेक्शन के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, एक सख्त मुकाबला है और ट्रंप भी जीत सकते हैं, बाइडन भी जीत सकते हैं। ये जो कुछ हुआ, ये आप बताइए, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी या आप वहाँ पर, ये सब कुछ मुतवक्का था या थोड़ा हैरत अंगेज तौर पर नतायज कुछ और आए हैं जो अभी तक हुआ? देखें, जो कुछ हुआ है इसकी कम से कम सदर ट्रंप को तवक्को थी। इसलिए अगर आप पिछले 3 दिनों से उनके बयान सुने तो वो ये कह रहे थे कि वो इलेक्शन वाले दिन ही अपनी विक्ट्री का ऐलान कर देंगे, और वो ये भी कह रहे थे कि अगर डेमोक्रेट्स ने मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की या तवालत देने की कोशिश की तो वो अदालत में जाएंगे। और ये दोनों बातें रात जब इलेक्शन खत्म हो गया तो तकरीबन 2 बजे ट्रंप वर्जीनिया में रिपब्लिकन पार्टी का जो कैंपेन हेडक्वार्टर है वहां पर गए और उन्होंने वहां पर अपनी कैंपेन टीम और सपोर्टर्स को एड्रेस किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, गिनती अब तक जितनी हो गई है उसके मुताबिक नताइज का ऐलान कर दें। और उसी खिताब में उन्होंने कहा कि आई एम द विनर, और साथ उन्होंने ये भी मैसेज कहा कि अगर डेमोक्रेट पार्टी ने इस मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की तो मैं उनको सुप्रीम कोर्ट में, ये बातें वो गुज़श्ता कुछ दिनों से कर रहे थे। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अमेरिका में ये जो इलेक्शन हुए हैं ये बड़े गैर मामूली हालात में इलेक्शन हुए हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस इन्फेक्शन के केस अगर किसी मुल्क में है जिनकी तादाद 3 मिलियन से ज्यादा है वो अमेरिका में है। अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा अमवात हुई तो अमेरिका में हुई 2,31,000। तो इस सूरत हाल में अमेरिका की 50 रियासतों ने वोटर्स को ये सहूलत दी थी कि वो 3 नवंबर के इलेक्शन वाले दिन से पहले अगर चाहे तो वो अपना अर्ली वोट कास्ट कर सकते हैं। और इस सहूलत का वोटर्स ने बड़ी भरपूर फायदा उठाया और इलेक्शन वाले दिन यानी कि 3 नवंबर से पहले 10 करोड़ अमेरिकी से ज्यादा अमेरिकियों ने अपना हक राय दे इस्तेमाल कर दिया। अब उनमें से तकरीबन 44 रियासतें ऐसी थी जिनमें ये था कि जो अर्ली वोट कास्ट हुआ है और वो इलेक्शन वाले दिन तक मौसूल हो गया है तो वो उसी दिन काउंट हो जाएगा। लेकिन 3 रियासतें ऐसी हैं जिनके रियासती कानून जो है
وہ ووٹرز کو یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹ الیکشن والے دن میل کر دیا ہے اور اس پر اسی دن کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے تو وہ بالکل بیلٹنگ میں کاؤنٹ ہو جائے گا. درست ہے آپ کی بات, کاؤنٹ ہو جاتا ہے. چونکہ ارلی ووٹ میں بڑی تعداد ہے اور بڑی تعداد میں کاسٹ ہونے کی وجہ سے. اچھا نہیں محسن, میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا ذرا. یہ بالکل آپ نے جو آپ بیان کر رہے ہیں درست ہے, ہم سب اس کو واچ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں جیت گیا ہوں. کہ یہ غیر قانونی کاؤنٹنگ کو آپ روکنے کی کوشش کریں, فراڈ ہو رہا ہے جس کی کوئی بیسس نہیں ہے. امریکن میڈیا ہم سب واچ کر رہے ہیں. بالکل آپ نے یہ بات درست فرمائی, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے, اتنی اموات ہوئی کرونا کی اور بالکل وہ کوئی اس کو امریکن اس کو اتنا اچھا سسٹم ہونے کے باوجود اس کو روک نہیں سکے, اور ڈیموکریٹس نے الزام لگایا کہ یہ تیار ہی نہیں تھے اور انہوں نے اس کو انڈر پلے کیا. لیکن اس کے باوجود اتنا زیادہ ووٹ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, وہ بنیادی طور پر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سپورٹر ہے وہ وائٹ امریکہ جو ہے, جس کی میجورٹی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلے ٹرم کی کامیابی بھی یہ تھی, انہوں نے اس کو ایکٹیو کیا, اس کو متحرک کیا. بالعموم وہ سیاست میں اتنا متحرک نہیں ہوتا تھا جو وائٹ امریکنز تھے. ابھی بھی وہ جو پھر ان کا ایک شہر طاری ہوا اور وہ برقرار رہا. اب لوگ اسٹرانگلی ایک تو ان کو فالو کر رہے ہیں, اور دوسرا اب اکانومی کا معاملہ ہے. صدر ٹرمپ امریکی عوام کو کسی طرح یہ باور کرانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کامیاب ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ آگے لے کر, صرف وہی آگے لے کر جا سکتے ہیں. اچھا, یہ میں یہاں پر آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں محسن. اکانومی کو وہ آگے لے جا سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. ان امپلائمنٹ ریٹ ان کے دور میں کم رہا, اور جو بہت ساری جو صنعتیں امریکہ سے باہر چلی گئی تھیں وہ واپس آئیں, اور اور انہوں نے ویزے بھی بند کیے بہت سارے لوگوں کے جو باہر سے لوگ آتے تھے, اور جو ٹیکس ہے جس طرح چائنا کے ساتھ کنفرنٹیشن کی, تو جو امریکن انڈسٹریز ہیں ان کو انہوں نے بالکل اس میں سپورٹ کیا. یہ بیان کیجئے, یہ جو یہ اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے جو لوگوں کو پیسے دیے انہوں نے, ان امپلائمنٹ کے دیے پیسے, بزنسز کو سپورٹ کیا, جیسے پاکستان میں ہوتا ہے فلڈ آتا ہے اور اس کے بعد امدادی رقوم تقسیم کی جاتی ہیں. یہاں پر تو یہ الزام لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے خود ہی بند توڑوائے اور سارا علاقہ غرقاب کیا, اس کے بعد وہاں پر جا کے لوگوں کو پیسے دیے, تو اس سے ایک ہمدردی لی اور وہ پیسے کی وجہ سے ووٹ بھی لے لیے. تو یہ جو چیکس ملے ہیں لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے اور اتنے پیسے, کیا اس نے بھی کوئی پلے کیا ہے اس میں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ اس میں کچھ بہتر رہی ہو, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جو اس پہ دو مسئلے تھے کہ یہ میرا خیال انہوں نے ہیلپ کی, کیونکہ جو اسٹیمولس پیکج تھا اس میں عام امریکیوں کو $1200 صرف ایک ٹائم پہ ملے. ایک شخص کو $1200 پچھلے پورے 6 مہینے کے دوران. لیکن امریکہ میں جو لوگ ان امپلائڈ ہو گئے تھے ان کو فیڈرل سطح پر ان امپلائمنٹ انشورنس میں کور کیا گیا. اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا. ایک بات, صدر ٹرمپ چاہتے تھے کہ ان امپلائمنٹ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا, اسٹیمولس چیک ایک اور دیا جائے لوگوں کو, لیکن ان کی جو پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی وہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کے خلاف ہے. اس لیے جو اصولی طور پر ڈیموکریٹس کی یہ پہلے شروع میں ڈیمانڈ تھی کہ $3 ٹریلین کا ایک اور امدادی پیکج دیا جائے. پھر جب ان کے درمیان مذاکرات ہوئے تو وہ $2.2 ٹریلین پر آئے, جبکہ ریپبلکن چاہتے تھے کہ 1.6 ٹریلین کا پیکج دیا جائے. پھر ان کے درمیان نیگوشیشن ہوئی تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ 1.6 کی بجائے میں 1.8 ٹریلین. اسپیکر نینسی پیلوسی 2.2. موسم ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انشورنس تھی اس میں تو فوائد ہوئے, اور اس کے علاوہ بزنسز کو پیسے دیے گئے کہ آپ لوگوں کو ان امپلائی نہ کریں. اور پھر ایک موسم یہ چیز بھی ہے کہ بہت سارے لوگ گئے, جا کے انہوں نے ملازمت کی, 1 ہفتہ 2 ہفتے ملازمت کے بعد انہوں نے ان امپلائمنٹ انہوں نے فائل کی, اور بہت زیادہ پیسے بہت سارے لوگوں نے اس طریقے سے وہاں پر, یعنی لوگ جو ہائر کرتے ہیں بزنسز میں وہ اس خوف سے پریشان رہتے ہیں کہ یہ 2 ہفتے کے بعد اس امپلائی نے چلے جانا ہے اور جا کر ان امپلائمنٹ لے لینی ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا محسن. مجھے پتہ ہے آپ نے 15 منٹ کے لیے ہم سے کمٹ کیا اور آپ نے جانا ہے کسی اور شو میں. بہت شکریہ آپ کا.
محسن ظہیر صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. صابر شاہ صاحب، آپ نے یہ ساری گفتگو سنی اور سارا یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اگر ہم پاکستانی میڈیا کو ریکال کریں تو یہاں پر تو یہ کہا جا رہا تھا کہ بائیڈن جو ہے بڑی واضح اکثریت سے کوئی 10 پوائنٹ آگے ہے، 15 پوائنٹ آگے ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو سمجھتے تھے ان معاملات کو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں ان میں معاملات کچھ مختلف ہیں. پاپولیرٹی کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جبکہ کرونا سے لوگ مارے گئے اور بھی اس سے بے روزگار بھی ہوئے اور ابھی تک بیماری اتنی زیادہ اس کی سیکنڈ لہر آئی ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ کیوں امریکن ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں؟ سمی صاحب، بات یہ ہے کہ امریکہ میں بھی پوزیشن یہ ہے کہ جو بائیڈن پرسنالٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ ویک کینڈیڈیٹ ہیں، اور جب تقریر کرتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے. تقریر میں تو خیر ٹرمپ کا بھی ثانی نہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں کسی وقت. لیکن سچویشن یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جس طرح بتایا کہ ان امپلائمنٹ کچھ کم رہی ہے، انہوں نے لوگوں کو گھر میں بیٹھ کے پیسے دیے کووڈ میں. ایک اور کام ہوا کہ امریکہ ان کے دور میں کسی نئی جنگ میں نہیں گیا. فوجیوں کے تابوت بہت کم واپس آئے ہیں، بلکہ افغانستان سے ریپیٹریشن کا عمل بھی شروع ہوا ان کے فوجیوں کا. سو اگر ٹرمپ جیتتے ہیں تو یہ اس میں فیکٹر اور عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہوں گے. ابھی پینسلوینیا کے 20 ووٹ آپ جانتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ بھی اسی طرح کی امپورٹنٹ سوئنگ سٹیٹ ہے جس طرح فلوریڈا تھی جس کے 25 ووٹ تھے بش اور الگور کے سن 2000 کے الیکشنز میں. لیکن اس دفعہ ہائپ ایک تو الیکشن کی زیادہ ہے، دوسرا پولیٹیکل ٹرم آئل کی طرف مجھے امریکہ اس طرح بھی جاتا لگتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ جیتے گا تو وہ آرام سے گھر آ جائے گا. یہ معاملہ عدالتوں میں بھی جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں 5-6 الیکشن ہوئے. تھامس جیفرسن اور ایرن بر کا الیکشن ہوا سن 1800 میں، دونوں کے 73 ووٹ تھے. تھامس جیفرسن نے اپنا کلاؤٹ یوز کیا، لابنگ کی اور پریزیڈنٹ بن گئے. اسی طرح بش اور الگور کا کنٹروورشل الیکشن آپ کے سامنے ہے. کینیڈی اور نکسن کا 1960 کا الیکشن ہے، صرف 0.1% کا فرق تھا پاپولیرٹی ووٹ میں. لیکن نکسن نے کنٹیسٹ نہیں کیا کیونکہ اس وقت امریکہ کی کولڈ وار چل رہی تھی سوویت یونین سے. اس کے علاوہ لیکن شاہ صاحب جو پاپولر ووٹ ہے اس کی تو وہ اس کی بنیاد پر تو آپ کنٹیسٹ کر ہی نہیں سکتے نا، اس لیے کہ الیکٹرل کالج جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ہلری کلنٹن کے ووٹ ٹرمپ سے زیادہ تھے، ابھی بائیڈن کے 2 ملین ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں ٹرمپ سے، اور آگے بھی جا کر اور بھی، کیونکہ جب ریاستوں کی کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہوگی تو زیادہ ہو جائیں گے. لیکن وہ تو ایک ان کا سسٹم ہے، الیکٹرل کالج ہے، اس میں ہی جس کو 270 ووٹ ملیں گے وہی امریکہ کا صدر بنے گا. تو جو پاپولر ووٹ ہے وہ اس کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. درست فرما رہے ہیں آپ. یہ میں پرسنالٹی وائز کمپیئر کر رہا تھا ان کی پاپولیرٹی کو. پاپولر ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا امریکہ میں، یو نو دس ویری ویل. لیکن ممکن ہے کہ یہاں ایک بحث شروع ہو، اور میں نے کچھ سیکشن آف میڈیا، امریکن میڈیا میں یہ دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وائی شوڈنٹ دی امریکن پبلک الیکٹس اٹس پریزیڈنٹ. لیکن اس کے لیے یہ بالکل صحیح ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے شاہ صاحب، لیکن اس کے لیے تو جو کانسٹیٹیوشن میں ان کے جو ترمیم کا طریقہ ہے، تمام ریاستیں کریں پھر اس کو، وہ تو بہت لمبا کام ہے. جو پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نہ ہی سمجھو، وہ تو ایسا ہونا نہیں، وہ تو بالکل یہی سسٹم رہے. اچھا میرا سوال ہے آپ سے، میں نے ٹرمپ کی جو لاسٹ جو تقریر ہیں، سپیچز ہیں، وہ بڑے غور سے میں نے ساری سنی ہیں. اس میں ایک تو جو صدر میکرون نے جس انداز میں مسلمانوں کے ساتھ کنفرنٹریشن کو بڑھایا صدر ٹرمپ کے الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے، اور پھر اس کے بعد یورپ میں جس طرح کے واقعات بھی ہوئے، اور وہ کس نے کیے، لیکن ان کا الزام سارا یہ کہا گیا کہ مسلمان انتہا پسندوں نے یہ کیے. آسٹریا میں فائرنگ ہوئی، فرانس میں حملے ہوئے، پوری دنیا میں، اور اس کو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، ویسٹرن میڈیا، اس نے بڑا پلے اپ کیا. طیب اردوان نے یہ کہا کہ یہ صلیبی جنگوں کی طرف جا رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. اس سارے حالت میں، یہ جو ساری سچویشن تھی، میں نے ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی سپیچ سنی جو ویسٹ کوسٹ پہ وہ کر رہے تھے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹیلی فون پر کہ مجھے ٹیلی فون پر اس نے کہا کہ تم بہت پاپولر ہو. تو میں نے ان سے کہا نہیں، میں پاپولر نہیں ہوں، جیسس پاپولر ہے، جیسس کرائسٹ پاپولر ہے، میں پاپولر نہیں ہوں. تو مذہبی کارڈ جو ہے جس میں ایونجلیکل کرسچینز، وائٹ کرسچینز، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا
اور پھر جو ایک یہ مسلمانوں کے حوالے سے جو ایک خاص قسم کا نقطہ نظر میڈیا نے وہاں پر ویسٹ میں پیش کیا پچھلے 2-3 ہفتوں نے، ایک یہ کچھ لوگوں کا، کچھ کمنٹیٹرز کا خیال ہے کہ اس نے بھی آخر میں آ کر جو ٹرمپ کی خراب پوزیشن تھی اس کو بہتر کیا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ سمیع صاحب، اگرچہ جو بائیڈن نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن بہرحال جو کہ دونوں کینڈیڈیٹ کرسچین ہیں، میں شاید ریلیجس ڈیوائڈ کی تو اتنی بات نہ کر سکوں، کیونکہ آسٹریا والا یہ جو ہوا ہے دہشت گردی کا حملہ، اس میں آپ دیکھیے ایک میسیڈونین ملوث تھا. تو خیال یہی تھا، میکرون نے بیان دے دیا تھا کہ بربریت کا مقابلہ ہے سیولائزڈ قوموں کے ساتھ، تو وہ میسیڈونیا کا بندہ نکل آیا. لیکن ایک بات درست ہے آپ کی کہ دیکھیے ٹرمپ کا جو پاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حامی تھے کو کلکس کلین کے یہ وائٹ سپرمیسسٹ کی تنظیم تھی، 19ویں صدی میں آئی، اور یہ گوروں کی جو ہے رنگ و نسل پر تفریق پر یقین رکھتے تھے اور وائلنس بھی کرتے تھے. جو بائیڈن نے اگرچہ ایسی بات نہیں کی، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ریشل سیگریگیشن امریکہ میں ہے، ریلیجس سیگریگیشن امریکہ میں موجود ہے. اب پولیٹیکل یہ جو پولرائزیشن ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت تیزی سے فروغ پائے گی، ناٹ بیکاز آف ٹرمپ اونلی، اٹس بیکاز آف دا ہول سسٹم. جس طرح امریکن پبلک ڈیوائڈ ہو گئی ہے اس طرح. لیکن میں نے پھر وہی کہا، ملک بہت بڑا ہے، یہاں سینٹی جلدی پرویل کر جاتی ہے، کرپشن کے باوجود بھی، الیکٹورل فلاز کے باوجود بھی، اور جتنی مرضی یہ غلطیاں کریں اس کے باوجود بھی. یہ تو 1812 سے حالت جنگ میں ہے. پیناما کو انہوں نے 12 دفعہ فتح کیا، تقریباً 50 دفعہ انہوں نے فورن حملے بھی کیے، پھر بھی یہ سروائیو کر جاتے ہیں. یہ واحد ملک ہے جس کی 21-22 ٹریلین ڈالر کی اکانومی جو ہے وہ اس کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 107% ہے، یعنی قرضہ زیادہ ہے اور جی ڈی پی کم ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کس طرح سروائیو کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ 2.5 ٹریلین ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں، 1.64 ٹریلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. ڈالر جو ہے یا تو یہ ڈیفیکٹو کرنسی ہے بہت ملکوں کی، یا آفیشل کرنسی ہے. پاکستانی روپیہ ڈالر کے ساتھ آپ کو پتہ پیک ہوا ہے بہت سارے ملکوں کی. یہ جو امریکہ کے سٹیٹسٹکس ہیں یہ کوئی ایک الیکشن سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس الیکشن سے بھی تعلق نہیں ہے. یہ اسی بنا پر وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے، صدیوں سے وہ رول کر رہے ہیں. اس سے پہلے جب سوویت یونین تھا تو ورلڈ جو تھا وہ یونیپولر نہیں تھا، بائی پولر تھا، دونوں طرف سپر پاورز کا کولڈ وار ایرا تھا، اور اب وہ صرف ان کے پاس ہے یہ سب کچھ. تو اس میں یہ دیکھیں، یہ تو اپنی جگہ پر چیزیں ہیں، لیکن ہر الیکشن کے کچھ عوامل ہوتے ہیں نا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سینٹیمنٹ ہے، ہر طرح کا سینٹیمنٹ، انہوں نے چائنا کو بھی استعمال کیا ڈرانے کے لیے امریکن قوم کو، اور یہ کہا کہ اگر میں نہیں جیتا تو چائنا قبضہ کر لے گا. کہ اس سے لگتا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو کنفرنٹریشن ہے پہلے بھی آن ہے، آنے والے دنوں میں اور بہت ہوگی. تو جو ہم پروگرام میں اب اس کی طرف آتے ہیں، جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، پاکستان کس طرح سے آگے بڑھے گا. رانا صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. جو اس وقت صورتحال ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گزشتہ 4 سال کی جو پالیسیز ہیں، اس میں انہوں نے امریکہ کو بالکل دنیا سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا وہ جو کلائمیٹ کا پیرس ایگریمنٹ تھا اس سے وہ باہر نکل گیا امریکہ. ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل تھی اس کو یونیلیٹرلی ختم کر دیا. پھر نیٹو یورپ کے ساتھ انہوں نے کہا جی اپنے دفاع کا آپ پورا خرچہ آپ خود کریں. افغانستان سے کہا جی کہ ہم اپنے فوجی واپس لے کے آ رہے ہیں. ایک چیز جو ہمارے خطے میں بہت زیادہ جو اثر انداز ہوگی، چائنا کے ساتھ ان کی جو کنفرنٹریشن ہے، سی پیک کے حوالے سے جس طریقے سے پاکستان پریشر میں ہے. فیٹف جو ہے اس نے پاکستان کو پھر گرے لسٹ میں رکھا ہے. آئی ایم ایف کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو پاکستان کو ری شیڈولنگ کرنی ہے انہوں نے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے. ٹرمپ اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو جو وائبز آ رہی ہیں، پاکستان اس وقت جس کنفرنٹریشن کا ڈومیسٹکلی شکار ہے بیکاز آف انٹرنیشنل اوبلیگیشنز، پریشر اینڈ کنسپریسیز، اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں سمیع صاحب، جو بات آپ نے کی ہے نا ٹرمپ کے حوالے سے، ایک تو یہ بالکل باپ کی بات صحیح ہے کہ چائنا کے حوالے سے انہوں نے اپنے ووٹرز کو جس طریقے سے بھی قائل کرنے کی یا گمراہ کرنے کی کوشش کی، وہ اس سے متاثر ضرور ہوئے کہ جی اگر بائیڈن آ گیا تو چائنا کا ہولڈ ہو جائے گا یہاں پہ. دوسری بات جو ہے، وہ سب سے مؤثر لابی جو ہے امریکہ میں، یہ جو انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کے حوالے سے اسلامی ملکوں پر دباؤ ڈالا، خاص طور پہ یو اے ای سے انہوں نے
इसराइल के ताल्लुकात कायम करवाए, बहरीन से ताल्लुकात कायम करवाए, तो ये चीज़ें भी उनके इलेक्शन में मददगार साबित हो रही हैं। उन्होंने वहाँ भी मैसेज दिया कि जितना काम आपके लिए मैं कर सकता हूँ ये बाइडन नहीं कर सकता और ना पिछले किसी सदर ने किया। फिर उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे नस्ली तासुब जो है उसको भी उन्होंने इस्तेमाल किया पूरे तरीके से। तो इसलिए ये कहना कि ये जिस तरह अमेरिका में पिछले इलेक्शन होते ये थोड़ा सा गैर रवायती सियासतदान है डोनाल्ड ट्रंप। नहीं, सियासतदान तो है ही नहीं है, ये तो बिजनेसमैन थे और सियासतदान बन गया, और इन्होंने जो रवायती सियासतदान है उनका बैंड बजा दिया, उनका बाजा बजा दिया, पूरी दोनों जमातों में बाजा, अपनी पार्टी में भी और दूसरी पार्टी में भी। और फिर ये है कि ये लगी लिपटी नहीं रखते, खुलकर बात कर जाते हैं। आप देखें कश्मीर के हवाले से भी ये देखें हाथ दोनों तरफ रखते हैं, बड़े सियाने भी हैं। उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी कहा कि भाई वो एक मसला है, मैं उस पर सालसी कराने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो इंडिया है ये गंदा तरीन मुल्क है दुनिया का। प्रेसिडेंशियल डिबेट यानी उन्होंने इलेक्शन से पहले मुसलमान वोटर्स को, खास तौर पर पाकिस्तानियों को अपनी तरफ खींचने के लिए इंडिया को भी कर दिया। पाकिस्तानी इन चीज़ों से बहुत मुतासर हो जाते हैं ना कि देखो इंडिया को क्या कह दिया ट्रंप ने। तो वो मैं समझता हूं कि ट्रंप ने अपने कार्ड बड़ी समझदारी से इंडियन अमेरिकन उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए उनको खुश करने के लिए। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से मेरा रोल मॉडल है इंडिया। हालांकि देखें कश्मीर में कितना वो जुल्म कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी मेरा यार है। और इंडियन अमेरिकन के जो बड़े बड़े इज्तिमात थे जो टेक्सास में हुआ, जिसमें मोदी भी आया था, बाद में भी उनके साथ वो गए और वहाँ से उन्होंने पूरी फंडिंग ली। तो वो तमाम जो जहाँ से उनको मदद मिल सकती थी, चाहे वो रिलीजियस लॉबीज़ थी, चाहे वो फाइनेंशियल लॉबीज़ थी, चाहे वो एथनिक लॉबीज़ थी, किसी चीज़ को भी हाईलाइट करके उसको आग लगा के थोड़ा तेल छिड़क के अगर उन्हें फ़ायदा हो सकता था तो उन्होंने वो काम किया है। और अभी ये लग रहा है कि बड़ी कामयाबी से उन्होंने काम किया ये। हाँ नहीं, अपने सारे कार्ड बड़ी कामयाबी से खेले हैं उन्होंने। आप देखें ना कि वो ये मोदी को दोस्त कहते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि इमरान खान भी। आपको पता है कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत इमरान खान के साथ है। बिल्कुल ठीक है। मुझे यहाँ पर एक वक्फा लेना है। जो इलेक्शंस हैं अमेरिका के, पाकिस्तान पर क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है। चाइना के हवाले से जो कन्फ्रंट्रेशन है वो डेफिनेटली हमारे लिए भी एक मसला बनेगी, क्योंकि अमेरिकन पाकिस्तान को भी ये कह रहे हैं कि आप रिवर्स करें CPEC को, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और पिछले चंद माह तो वो अपने मामलात में मसरूफ़ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि जो इलेक्शन है अब उसका नतीजा आजकल में आ जाएगा। और अगर ट्रंप जीते तो फिर तो इसका मतलब है कि ये पॉलिसीज़ फौरी तौर पर कंटिन्यू करेंगी, उनमें शिद्दत आ जाएगी। और अगर बाइडन जीतते हैं तो फिर 20 जनवरी तक ये एक ऐसा पीरियड होगा जिसमें थोड़ा लल होगा, थोड़ा ठहराव होगा, क्योंकि नया प्रेसिडेंट जब आएगा तो फिर वो अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करेगा। इस पर हमारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सारा दिन आप अपनी स्क्रीन्स पर वहाँ के नताइज देखते रहे, जो वहाँ पे मुकाबला हुआ 50 रियासतों में, उसके हवाले से आप इन्फॉर्मेशन लेते रहे। और इस वक्त जो बात फंसी हुई है वो 4 रियासतें हैं जो हैं विस्कॉन्सन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, जॉर्जिया। यहाँ की काउंटिंग हो रही है और इसमें विस्कॉन्सन में, मिशिगन में प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हैं, और नवाडा में जो बाइडन आगे हैं, और पेंसिल्वेनिया में अभी ट्रंप आगे हैं। लेकिन अभी जितने वोट्स, तकरीबन 1.5 मिलियन वोट है जिसका अभी काउंट होना है, तो वो इतना ज़्यादा वोट है कि अगर वो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ चला जाए तो जो बाइडन उस डिफरेंस को कम करके लीड पे आ सकते हैं। बहरहाल एक झगड़े का भी इम्कान है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप रात अपनी विक्ट्री ऐलान कर गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड किया जा रहा है, हालांकि कोई उसकी बेसिस नहीं। इस बात का भी इम्कान है कि वो सऊदी अरब कि वो सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। साबिर शाह साहब, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो जिस तरह वहाँ पर तो जो कोर्ट्स हैं बहुत हाईली पोलराइज्ड हैं, और जिस तरह अल गोर और बुश का मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला, क्योंकि वो रिपब्लिकन कोर्ट थी, अक्सरियत थी उसमें, उन्होंने फ़ैसला दे दिया जनाब बुश साहब के हक़ में। तो अभी अगर ट्रंप का मुकदमा भी कहीं किसी रियासत में फंसाता सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो वहाँ पर तो बहुत ही पार्टीजन हैं अदालतें पॉलिटिकल इश्यूज़ पर। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए समीर साहब, पहले तो हमें ये देखना है कि जो बहुत टाइट मुकाबला है
It's a nail-biting contest between Trump's voters and anti-Trump voters. میں جو بائیڈن کے ووٹر نہیں انہیں کہہ رہا, میں اینٹی ٹرمپ ووٹرز کہہ رہا ہوں. ان کا مقابلہ بہت ٹائٹ ہے. اب دیکھیں گے کہ وکٹری مارجن کیا رہتا ہے. اگر تو 1% سے لیس رہتا ہے, 2% سے لیس رہتا ہے, تو یہ تو معاملہ لازمی کورٹس میں جائے گا, اور ہارنے والے کینڈیڈیٹ کا یہ حق بھی ہوتا ہے کہ وہ کئی جگہ پہ ری کاؤنٹنگ کی اجازت دے دے. ابھی آپ کو پتا نیواڈا کے جو ووٹس کی ری کاؤنٹنگ سسپینڈ ہوئی ہے وہ کل پاکستانی ٹائم کے مطابق 9 سے 10 بجے شروع ہوگی رات کو. سو میں ابھی اس کو بہت ارلی سمجھ رہا ہوں اس بات پہ کمنٹ کرنا کہ کون ایکچولی جیت رہا ہے, کیونکہ امریکن چینلز اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہمارے چینلز موسٹلی چونکہ یہاں سے ٹیمز نہیں جا سکی صحافیوں کی کووڈ کی وجہ سے, تو اگر ٹیم جاتی بھی ہیں تو وہ میرے طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جتنا کہ ان کو سسٹم کا پتہ ہوتا ہے وہ ہم ابھی دیکھ ہی رہے ہیں اپنی ساری سکرینز پر. ایبسلیوٹلی. اچھا دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ کورٹس میں جہاں ان کی اپنی لیگل ٹیمز ہوں گی, وہاں امریکن اسٹیبلشمنٹ جو کہ بیوروکریسی ہے, گن لیس ویپن لیس بیوروکریسی, اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے. اکثر ٹرمپ بیوروکریسی کے خلاف بولتے رہے ہیں, واللہ عالم یہ ڈرامہ ثابت ہوتا ہے یا وہ سچے تھے. بیوروکریسی اہم ہوگا. اور جہاں پیسہ لگانے کی بات ہے تو دیکھیے ٹرمپ جو ہے 1789 سے لے کے اب تک he is the richest American president with a net worth of over $4 billion, even richer than George Washington and John Kennedy. جان کینیڈی کے اوپر بھی الزام لگا تھا نکسن کے الیکشن میں کہ ان کے والد نے شکاگو کے مافیا کو پیسے دے کے ریزلٹ حاصل کیے. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, میرا ایک سوال ہے آپ سے. یہ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہوگا. ایک ہائپوتھیٹیکل یہ سوال ہے. مجھے یہ بتائیے پاکستان کو کیسے گھیریں گے پھر مزید وہ کہ یہ سی پیک سے ہٹ جائے, کیونکہ وہ بھارت کی ہجمنی قائم کرنا چاہتے ہیں. ادھر سے سعودی عرب بھی انہوں نے ہم پر چڑھا دیا ہے, یو اے ای والے بھی ہم سے ناراض ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پھر وہ آئی ایم ایف کو استعمال کریں گے, فیٹف پھر دوبارہ ہمیں گرے یا اس سے بھی آگے نیچے لے جانے کی کوشش کرے گا؟ پاکستان میں یہ جو سارا پی ڈی ایم اور یہ سارا پیٹرو ڈالر سے چل رہا ہے ریپورٹڈلی ایلیجڈلی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تیزی آئے گی اس میں پھر؟ اچھا سمیع صاحب, میں آپ کی اجازت سے ناظرین کو ایک بات بتاتا چلوں کہ امریکہ اور چین بڑے عجیب دشمن ہیں. ان کا اس وقت جو بائلیٹرل ٹریڈ والیوم 559 ارب ڈالر ہے, یا اس سے 3 سال پہلے تقریباً 850 ارب ڈالر تھا. اب دیکھیں دشمنی ان کی کیسی ہے. اور جو ٹریڈ سرپلس ہے جو کہ چائنا کی فیور میں ہے وہ 345 ارب ڈالر کا ہے. تو یہ عجیب, میں نے پھر کہا کہ ان کی ٹریڈ بھی چل رہی ہے, سارا کچھ دشمن ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو میں انتہائی معذرت سے عرض کروں, بائیڈن جیتے یا ٹرمپ جیتے, ہماری 6 دفعہ ایڈ سسپینشن ہوئی, 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں, پھر 79 میں سمنگٹم امینڈمنٹ آئی. لیکن جو ہی سوویت یونین نے قبضہ کیا افغانستان پہ, جمی کارٹر جیسے پرو ہیومن رائٹس اور بڑے سافٹ اسپوکن پریزیڈنٹ نے بھی پاکستان کا, پہلے تو پاکستان کے خلاف ہوئے, پھر $400 ملین کی ایڈ دی. اس کے بعد براؤن امینڈمنٹ آئی, پریسلر امینڈمنٹ آئی جب ہم نیوکلیئر پاور بنے. یہ سسپینشنز ہوتی آ رہی ہیں. اور ایک اور بات, 9/11 میں ہمارا رول آپ کے سامنے ہے. 9/11 میں کے بعد پچھلے 20 میں سے 16 سالوں میں 30 ارب ڈالر امریکہ سے آیا ہے. ان کا ایڈ دینے کا بھی کوئی یارڈ اسٹک نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ کسی خاص وقت میں کیا ہے. بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو, ان معاملات میں یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ. نہیں, لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے. یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت اس خطے میں بڑا دشمن تو چائنا ہے نا امریکہ کا. اس سے پہلے افغانستان میں سوویت انفلوئنس کے خلاف لڑائی ہوئی. اب جو انڈیا ہے وہ امریکہ کا فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئی ہے. تو ابھی ہمیں تو نظر آ رہا ہے نا کہ ان کے مفادات کیا ہیں. چائنا کو کنٹین کرنا, ان مارکیٹس کو اپنے لیے لینا. تو جیو اسٹریٹک پوزیشن تو پاکستان اس وقت چائنا کے ساتھ ہے. تو وہ یہ جو ہماری پوزیشن ہے اس کو ہم چائنا کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو امریکہ تو ہم سے خفا ہی ہوگا نا. تو وہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے گھیرنے کی کوشش کرے گا ہمیں؟ یہ خفا ہے. گزارش یہ کہ سی پیک کوئی کل تو نہیں بنا, یہ بھی کنسیو ہوا, پھر یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا, 3-4 سال ہو گئے. ڈیورنگ ٹرمپس ٹینیور سی پیک پر ڈیولپمنٹ بہت تیز ہوئی. Contrary to Trump's image کہ بہت جھگڑالو ہیں, نہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. As I stated in my earlier talk with you today کہ he has not gone to war anywhere. سمیع صاحب, اس نے کوئی جنگ لڑی نہیں, ہم اسے جھگڑالو کہہ رہے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ تو ایسے بھی ہسٹری میں ہیں جنہوں نے قتل کیے ہوئے تھے صدر بننے سے پہلے, آپ جانتے ہیں 19ویں صدی میں.
तो ट्रम्प की मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मकसद ये वो भी किसी सिस्टम के ताबे हैं। हाउ कैन यू कैमोफ्लेज? आप समझते हैं ट्रम्प सिस्टम के ताबे हैं? वो तो अमेरिकन पूरे सिस्टम को, ही इज थ्रेटनिंग द सिस्टम। वो तो हर चीज उन्होंने तोड़ फोड़ के रख दी है। वो कोई चॉइस, मैं 40 आपको मिसालें दे सकता हूं जहां पर उन्होंने जो ट्रेडिशनली जिस तरह अमेरिकी हुकूमत फैसले करते थी उसको बिल्कुल उन्होंने बदल के रख दिया। समी साहब, प्रेसिडेंट प्रिवेल्स, लेकिन आप ये हेल्थ क्राइसिस में देखें, पिछले ओबामा केयर का वो जो सारा सिलसिला था, इसमें भी कई जगह के ऊपर उन्होंने अपनी हेल्पलेसनेस शो की। वो जो डॉक्टर साहब थे, उनके हेल्थ एडवाइजर थे, जनाब ये आप मुझे काम नहीं करने दे रहा, ये है वो है। डॉक्टर फौची का जिक्र कर रहे हैं ना आप? जी हाँ जी। तो यहाँ इस पे भी आपने देखा। फिर बहुत सारी जगह पे आपको ये अमेरिकन आर्मी से एडवाइजेस लेते नजर आते हैं कि पाकिस्तान में क्या करना है या अफगानिस्तान से फौजें कैसे वापस बुलानी है। फिर ये सिस्टम के इस तरह ताबे हैं कि ये लैटिनोस की भी रिस्पेक्ट करते नजर आए हैं, हिस्पैनिक्स की भी रिस्पेक्ट करते नजर आए हैं, पाकिस्तानियों की भी रिस्पेक्ट करते नजर आए हैं अपने इलेक्शन में। ये सिर्फ टैक्टिक्स नहीं है, ही अंडरस्टैंड्स द सिस्टम। आई मीन जो लोग ये समझते हैं, पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट कहां करते हुए नजर आए हैं? या मुसलमानों के हवाले से जो उनकी जो गुफ्तगू है, जिस तरीके से उन्होंने वो जो पिछले 100 दिन से ज्यादा अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में अभी तक हंगामे हो रहे हैं, वो जो सफेद फार्म लोग हैं उनके मरने पर, तो जो उनके ऊपर तो सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि जो रेशियल हेट्रेड है, जो प्रोफाइलिंग है, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। तो रिस्पेक्ट से तो नहीं शाह साहब उन्होंने कभी बात की। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि रेशियल जो सेग्रीगेशन है वो बड़ी है और मजीद बढ़ेगी। लेकिन समी साहब, आपको याद है पिछले साल जब ये इफ्तारियां वगैरह करते थे व्हाइट हाउस में पिछले सालों में, तो उस वक्त उनकी तकरीरें निकाल के देखें, वो कहते थे बहुत ही अच्छा रिलीजन है। फिर कुछ दिन के बाद कुछ और कह रहे होते थे, इलेक्शंस में अब कुछ और कह रहे हैं। तो कहने का मतलब मुसलमानों के बारे में तो मैं अब ये हमारा काम नहीं है कि हम वो उस नफरत को बढ़ाएं, लेकिन जो उनके ऑन रिकॉर्ड बयानात हैं, अल्लाह ताला माफ करे, वो तो यानी उसके बाद कुछ इस बात की कहने की गुंजाइश ही नहीं रहती कि उन्होंने अपना मुद्दा कैसे बयान किया। और कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ हुआ और इंडिया को उन्होंने कहा कि ये हमारा रोल मॉडल है और हमारी वैल्यूज एक ही हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और जो वहां पर मिनॉरिटी के जो कवानीन तब्दील किए गए, अमेंडमेंट की गई मुसलमानों के साथ जो हुआ उसके बाद। बहरहाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यू हैव ए वैलिड पॉइंट। मैं ब्रेक पर जाना है, मैं आता हूं शाह साहब आपसे और राना साहब से इसी इशू पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सदारती इंतखाबात अमेरिका के, ट्रंप अगर मुंतखब हो जाते हैं तो पाकिस्तान को कैसे घेरेंगे, ये सवाल था। राना साहब, शाह साहब की बात तो आपने सुनी, बड़े उनके कुछ वैलिड भी थे पॉइंट्स। तो आम तौर पर ये तासुर है कि ये IMF और FATF और ये हर तरफ से जो वेस्टर्न जो भी उनके पास जो लिवरेजेस हैं उनको वो इस्तेमाल करके तो बिल्कुल वो स्ट्रैंगल करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को, और मुतालबा यही होगा कि आप जो स्ट्रेटजिक शिफ्ट कर रहे हैं चाइना की तरफ उसको स्टॉप कर दें। देखें समीर साहब, आपकी बात सही है, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे शाह साहब ने भी बात की, अमेरिका जो है वो पिछली कई दहाइयों के साथ पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ खेल खेलता रहा है। कभी पाकिस्तान के बहुत करीब हो जाना, कभी पाकिस्तान से बहुत दूर चले जाना। और अब जो मामला है, अब ये 73 साल बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और अमेरिका के साथ साथ आप देखें कि इस खित्ते में भारत जो है, उसको भारत उसका इलाही है, लेकिन भारत जो है वो खित्ते में तन्हाई का शिकार हो गया। हत्ता कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म जो है वो भी भारतीय हाई कमिश्नर से नहीं मिलने को तैयार। ये आलम आ गया, नेपाल इसके ख़िलाफ़, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, यानी कोई हमसाया ऐसा नहीं है जिसके साथ कोई इंडिया के मिसाली ताल्लुकात हों। तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के लिए इस खित्ते में ये था कि वो इंडिया को पूरा सार्क ममालिक का चौधरी बना दे। अब अफ़गानिस्तान में भी वो मामला आगे बढ़ रहा है मुज़ाकरात का। पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को, इसलिए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से लाताल्लुक़ भी नहीं कर सकते। तो मुज़ाकरात के लिए जो किरदार अदा किया उसके तो ट्रंप भी मोतरफ़ है और उन्हें पता है कि उस मिशन को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ वो मुख्तलिफ़ हरबों से, मुख्तलिफ़ हीलों से, आप देखें कि ये क्या है, बरतानिया में क्या हो रहा है, कितने अच्छे ताल्लुकात भी हों हमारे ख़िलाफ़, सारी साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो होती हैं उनका हेडक्वार्टर लंदन होता है
وہ الطاف حسین کی شکل میں ہو، وہ نواز شریف کی شکل میں ہو، یا کوئی اور وہ کسی اور مغربی ملک میں گئے ہوں گے، وہ بلوچ علیحدگی پسند جو ہے. یہ سارا جو ہے یہ کوئی پاکستان کے حوالے سے ان کے منصوبے اچھے نہیں ہوتے. تو اس لیے ٹرمپ اگر جیتا ہے تو حالات اتنے میں سمجھتا ہوں اس حد تک نہیں جائیں گے جس حد تک بائیڈن کے جیتنے سے جا سکتے ہیں پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہو گیا. اچھا شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ رانا صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر بائیڈن جیتتے ہیں تو پھر تو پاکستان کے خلاف چیزیں زیادہ ہو سکتی ہیں امریکہ کی طرف سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں پارشلی اگری بھی کرتا ہوں رانا صاحب سے، پوائنٹ ان کے بہت ویلڈ ہیں، لیکن آپ دیکھیے ڈیموکریٹ پریزیڈنٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں، ہمارے کیس میں تو ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں رہا. 6 سے زیادہ مرتبہ ہماری ایڈ سسپینڈ کی گئی. کولیشن سپورٹ فنڈ آپ کو یاد ہوگا، اس کو کٹ کیا گیا. اس کے علاوہ پاکستان کو دھمکیاں بھی دی گئی. لیکن ٹرمپ کی جو بات ہے نا، یہ دیکھیے بڑے عجیب آدمی ہے. 24 اپریل اسی سال انہوں نے کہا کہ میں آپ کو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں تمام لوگوں کو، اور جناب اسلام بڑا پیسفل ریلیجن ہے، آپ دعا کیجئے، قرآن پاک پڑھیے، دعا میں بڑی طاقت ہے. اچھا یہ انہوں نے یہ پچھلے سال بھی کہا. جب افطاری کرتے ہیں اپنے وائٹ ہاؤس میں جون 2018 میں، جون 2019 میں، پھر مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں، پھر مسلمانوں کے خلاف ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں. ابھی اکتوبر 2020 میں چند دن ہوئے ہیں، انہوں نے کہا فلتھی انڈین ایئر پولوشن سے ریلیٹڈ کہ انڈیا کی تو جی ہوا بڑی آلودہ ہے، بڑی گندی ہے، اس پہ بہت شور بھی مچا ہے. انڈین بڑے پاورفل ہیں امریکہ میں، ان کے بڑے کاروبار ہیں. ٹرمپ کسی کے حامی نہیں ہے، میں یہ آپ کو بتاؤں. اگر ٹرمپ کسی کے مطلب خلاف تو ہو سکتے ہیں، حامی ہے کسی کے نہیں ہے. ٹرمپ ایک جیسے آپ نے کہا کہ ٹریڈیشنل سیاستدان نہیں ہے. یقین کیجئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر انہیں سیکنڈ ٹینیور مل جائے، یہ کوئی پتہ نہیں کشمیر والا ایشو جو ہے اس میں کوئی آئس میلٹ کر جائے. دس از واٹ آئی فیل سمی صاحب. یو نیور نو واٹ ہی میں ڈیسائیڈ. آپ بچ کے یہ بات کریں، آپ کو نون لیگ والے چھوڑیں گے نہیں. یہ عمران نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر مودی اگر جیت گیا تو وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دے گا. آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے بارے میں، تو یہ دیکھ لیں نون لیگ والے چھوڑیں گے نہیں آپ کو. آپ لاہور میں رہتے ہیں. لیکن نون لیگ اس کو پکڑتی ہے جو ان سے پیسے لیتا ہے یا ان سے کھانا کھاتا ہے. سیم گوز فار ایوری پولیٹیکل پارٹی. سمی صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو تو گھر سے پک کر لیتا ہوں لاہور میں تو کہیں جاتا بھی نہیں. آپ ہمیشہ یو آر ویری کائنڈ اینڈ یو ہیو آلویز بین ویری کائنڈ. آپ بالکل آپ ان جرنلسٹوں میں ہیں جن کی انٹیگریٹی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے آپ نہ آپ کو کوئی ڈرا سکتا ہے نہ دھمکا سکتا ہے. آپ بالکل بڑی بہادری سے ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہیں اور آپ صاحب علم ہیں. آپ وہ جیسی ٹیمیں باہر جاتی ہیں کوریج کے لیے، جو بھی کسی ایڈیٹر کا منظور نظر ہو یا کہیں اور سے ٹکٹ مل جائے اور وہ کہے جی میں الیکشن کور کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس کراؤڈ کا بالکل حصہ نہیں ہے شاہ صاحب. یہ میں بالکل اللہ کے کام ہے. دیکھیے ان سے بہت زیادہ دنیا کے ممالک میں پھر آیا، اسکالرشپس بھی لے لیں، فیلوشپس بھی لے لیں. یہ قدرت کا کرم ہوتا ہے، اس میں میرا کمال کوئی نہیں. اور ابھی مجھے پتا نہیں، میں کوئی ہو سکتا بہت بڑا چور ہوں، یہ کوئی پیسے میرے آگے پھینکے گا تو مجھے پتا لگے گا میں کرپٹ ہوں کہ نہیں ہوں. اللہ خیر ابھی تک تو کسی نے پھینکی. اللہ خیر کرے گا. آپ چکر لگائیں ادھر، وہ جو تھوڑا لاہور کے مضافات میں بہت بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں، اگر آپ کا یہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے آپ بہادر ہیں یا پکے ہیں تو وہ پھینک دیں گے. وہ تو فون کر کے بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کا بہت بڑی کیئر کرتے ہیں. شاہ صاحب ابھی تو مافیاز بڑے اسٹرانگ ہیں سر، کہانی تو بہت اوپر چلی گئی ہے. میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس کو میں ریلیٹ کر لیتا ہوں امریکہ کے الیکشن کے ساتھ، ہم پرسنل گفتگو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کہ امریکہ کے اندر بھی بہت سارے لابسٹ اور مافیاز بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. سمی صاحب آپ تو رہتے ہیں وہاں پہ، آپ نے تو باقاعدہ رپورٹنگ کی ہے وہاں سے ڈیلی بیسس کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ مافیاز کتنے اسٹرانگ ہیں. ایز ایسے پولیٹیکل کمپین فائنینس لاس پہ آج تک وہاں انگلی نہیں اٹھی. اس کا یہ مطلب نہیں وہ آنےسٹ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی ٹائم انگلی اٹھ بھی سکتی ہے. شاہ صاحب ایک جو رانا صاحب نے بات کہی تھی اس پر کامنٹ کر دیں کیونکہ ٹائم کم ہے. انہوں نے یہ کہ جو آخری ایام میں انہوں نے یو اے ای کے ساتھ اسرائیل کا معاہدہ کرایا، کچھ اور ممالک کو اس میں ملایا، اوپننس کی، تو اس نے بہت گڈ ول جوئش لابیز کی اور اس اسٹرانگ لابی کی ان کو ملی جن کے پاس بہت پیسہ ہے. اور امریکن الیکشن پیسے اور میڈیا کی بنیاد پر ہی جیتا جاتا ہے. تو آخری 8-10 دنوں میں تو بالکل وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹیبل جو ہیں وہ ٹرن ہو گئی. تو یہ ایک فیکٹر کتنا کا آپ سمجھتے ہیں جیسے رانا صاحب نے کہا کہ اس نے پلے کیا ہوگا؟ دیکھیے سمی صاحب 1973 میں جب ان کے والد نے یہ ٹرمپ ٹاور وغیرہ بنائے تھے، ہی واز اے ویری رچ مین.
تو بات یہ ہے کہ اس سے بہت پہلے سے اب تک ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے خاندان کے جوئش لابی کے ساتھ باقاعدہ بزنس تعلقات بھی ہیں، ان کے دوستوں میں بھی شامل ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر ان کا ذاتی انفلوئنس بھی ہے. جتنی کمپنیز ہیں بڑی بڑی امریکہ کی تقریباً سبھی جوئش اون کرتے ہیں. سو مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر جوئش لابی ان کے الیکشن میں کوئی بہت بڑا کردار ادا کرے اور اس کا پتہ ہمیں 3-4 دن بعد لگے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں پھر کہہ رہا ہوں جو جیت کی کنجی ہے وہ امریکن بیوروکریسی کے پاس ہے. اگر ٹرمپ صحیح کہہ رہے ہیں تو امریکن بیوروکریسی بہت پاورفل ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ صابر شاہ صاحب، رانا طاہر صاحب آپ کا بھی. لیکن یہ ساری جو عوامل ہم نے ڈسکس کی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہوں گے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ طے ہے کہ ٹرمپ جو تھے جو وہ روایتی سیاستدان نہیں تھے اور نہ ہیں، اور انہوں نے آؤٹ آف دا باکس جا کے بات کی ہے. اور امریکہ میں جو کرونا ہے اس نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کوئی. لیکن اس کے باوجود امریکن پبلک نے اتنی تعداد میں ان کو ووٹ دیے ہیں کہ ماضی کی نسبت اب تک جو ووٹ پول ہوئے ہیں 2016 سے زیادہ ووٹ ان کو مل چکے ہیں، کیونکہ پبلک یہ سمجھتی ہے کرونا کے معاملے میں اگر فیصلہ صحیح نہیں بھی ہوا تو بھی ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ سے مخلص ہیں. یہ پاکستانیوں کے لیے، ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. ہمارے حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس وقت مس گورننس کے ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو حکمران ہے، ہمارا جو پرائم منسٹر ہے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی عزت کے حوالے سے، یہاں پر اس خطے میں ہماری پرائیڈ کے حوالے سے اگر وہ صحیح ٹریک پر ہے، اگر وہ ایماندار ہے، بھلے کامیابی ابھی اس کو اتنی نہیں ہوئی لیکن وہ سب کچھ پاکستان کے لیے کر رہا ہے، تو پاکستان کے لیے پھر وہ بیسٹ چوائس ہوگا. مجھے اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.